अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूं। पिछले 200 दिनों में हमने अडयाला जेल को एक आम जेल से पावर हाउस बनते हुए देखा है। इमरान खान को अडयाला जेल इस मकसद के लिए भेजा गया कि इमरान खान की ना ही आवाज़ बाहर आ सके, ना ही कोई तस्वीर बाहर आ सके, और इसीलिए तमाम अदालतों को, जजेस को इस अडयाला जेल के अंदर भेजा गया। इस अडयाला जेल को अदालत में कन्वर्ट किया गया, एक कम्युनिटी हॉल जहां पर रोज़ाना की बुनियाद पर स्पीडी हेयरिंग्स करके इमरान खान को सज़ा सुनाई गई। इनकी ये कोशिश थी कि इमरान खान को किस तरह दबा दिया जाए, और इतना दबा दिया जाए और अडयाला जाल को निशाने इबरत इमरान खान के लिए बना दिया जाए। लेकिन व्यूअर्स, मैं आपको पिछले 2-3 दिनों से मुसलसल ये बता रहा हूं कि अडयाला जेल इस वक्त एक पावर हाउस में तब्दील हो चुका है। तमाम कोशिशें नाकाम हो गई और अब इमरान खान जेल में बैठकर ऑपोजिशन कर रहे हैं। असद उमर मिलने जाते हैं, असद कैसर, उमर अयूब मिलने गए, बैरिस्टर गोहर मिलने जा रहे हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला मिलने जा रहे हैं, अली अमीन गंडापुर एक सूबे के सीएम उन्हें मिलने जा रहे हैं। और इमरान खान जब भी ऑडियंस देते हैं सहाफ़ियों को, और जो इस वक्त सियासी मंजरनामे पर जो कुछ भी हो रहा है इसके हवाले से अपना मुद्दा, अपना रिएक्शन देते हैं। यानी इस्टेब्लिशमेंट का जिस तरह से हमने देखा कि पैगामात मफामत के आ रहे थे, हुकूमत की तरफ से मफामत के पैगामात आए। इमरान खान ने कहा कि मफामत किसी सूरत भी इस हुकूमत से नहीं होगी जब तक वोट जो चोरी किया गया उस मैंडेट को वापस नहीं किया जाता। कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस के ऊपर भी इमरान खान का एक बयान आ गया, यानी रिएक्शन आ गया। इधर से आपने एक एलामिया जारी किया, उधर से इमरान खान ने यानी इस पावर हाउस से बयान दिया कि आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, हम आपके इस बयान की तायीद करते हैं। एलामिया में जो कुछ कहा गया बिल्कुल 100% इस पर अमल होना चाहिए। कानून के मुताबिक, दफात आइन के मुताबिक जो मैंडेट है उस मैंडेट के अंदर रहते हुए एहतसाब हो लोगों का। और अगर सीसीटीवी फुटेजेस मौजूद हैं तो उन सीसीटीवी फुटेजेस को, यानी हसास सुनोईद की जो तंसीबात थी, उन्हें लाया जाए और उस बुनियाद पर कार्रवाई की जाए। और फिर आपने ये भी देखा कि एक जुडिशल कमीशन बनाने का बाकायदा तौर पर मुतालबा किया गया है दोनों तरफ से। तो व्यूअर्स, इस पावर हाउस से पाकिस्तान का मौजूदा और आने वाले कल का फैसला जो है वो हो रहा है। यानी इमरान खान जेल में बैठकर भी कैद नहीं है, उनकी गुफ्तगू जेल से बाहर आती है, और आने वाले दिनों में सियासी मंजरनामा क्या होगा इसका फैसला इमरान खान जेल में बैठकर कर रहे हैं। तो फिर हुआ क्या? हमने पाकिस्तान के अंदर ये एक इंतहाई अफसोसनाक खबर अडयाला जेल के साथ जो जुड़ी हुई है वो आपके सामने रख दें कि ये खबरें अब आपको मिल रही हैं इस सियासी मंजरनामे से, और इसी तरह की मजीद खबरें भी आपको मिलेंगी। खान साहब एक लॉन्ग मार्च लेकर निकले तो उन पर कातलाना हमला हो जाता है। इमरान खान का हेलीकॉप्टर फनी खराबी की वजह से हंगामी लैंडिंग आपको करवानी पड़ती है। ये सब कुछ जो है वो ऐसे ही नहीं हो रहा। फिर इससे पहले भी एक जो डिवाइस है वो अडयाला जेल से कुछ दूर उसको बरामद किया जाता है, ये भी ऐसे नहीं हुआ। फिर उसकी वीडियोस भी आपने देखी पाकिस्तान के टेलीविजन चैनल्स के ऊपर। अब क्या हुआ है जनाब? खबर ये आई है कि अडयाला जेल को जो रिपोर्ट हुआ है जी, पाकिस्तान के अंदर अडयाला जेल को बड़ी तबाही से बचा लिया गया जी। 3 दहशतगर्द गिरफ्तार हो गए और पुलिस ये जो उनका बयान जारी हुआ, और वो क्या कहते हैं कि दहशतगर्दों का ताल्लुक अफगानिस्तान से है और तीनों को तफ्तीश के लिए महफूज मकाम पर मुंतकिल कर दिया गया है। और ये रावलपिंडी पुलिस चीफ हैं जी सैयद खालिद हमदानी साहब, जिन्होंने ये बयान जारी किया, और उन्होंने ये भी कहा कि 3 दहशतगर्दों से भारी असलहा और बारूद जो है उन्हें इस समेत गिरफ्तार किया गया। और इनका ताल्लुक किस जमात के साथ है, यानी दहशतगर्द कौन सी तंजीम है, इस पर इन्वेस्टिगेशन हो रही है। इनके पास से जो इंतहाई ख़तरनाक बात थी, जो स्टेटमेंट में कहा गया कि अडयाला जेल का नक्शा, हैंड ग्रेनेड और आईईडी यानी देसी साख्ता ये डिवाइसेस हैं, और ख़ुदकार हथियार भी बरामद हुए। पुलिस और दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों का अडयाला जेल और इतराफ़ में सर्च ऑपरेशन जो है इस वक्त हो रहा है। अच्छा, मैं आपको एक बात बताऊं, ये सब कुछ ना इसी तरह नहीं होता। यानी 1200 ग्राम का बारूद गेट नंबर 5 से 100 मीटर दूर फासले पर एक ढाका स्वीट
کے قریب جو ہے وہ رکھا گیا. اس سے پہلے یہ کچھ ہوا, یہ اس طرح نہیں ہو رہا. اس سے پہلے بھی ایک پیغام تو دیا گیا, اب اس کی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے. میں آپ کے سامنے ویورز جو پاکستان تحریک انصاف کا اس پہ رد عمل آیا وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں, لیکن اس پلیٹ فارم سے یعنی ہماری آواز یہ ہے کہ اس کی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے اور اس کو اسی طرح ان اٹینڈڈ نہیں چھوڑا جا سکتا. ہائی ٹارگٹ ہے, پاکستان کی سیاست کا محور و مرکز ہے اڈیالہ جیل اس وقت, اور جن لوگوں نے یہ سب کچھ کیا ان کے تانے بانے افغانستان سے اگر ملتے ہیں تو بتایا جائے کہ یہ لوگ کون ہیں, چونکہ ایک نیشنل کرائسس پیدا ہو سکتا ہے جس کو کئی برس نہیں بلکہ کئی دہائیاں اور شاید مور دین اے سینچری اور شاید اس کے بعد بھی اگر ہم کہیں تو وقت شاید لگ جائے, ایک قومی لاس ہوگا اگر خدا نہ خواستہ عمران خان صاحب کو کچھ ہوتا ہے. ویورز, شعیب شاہین نے اس پر رد عمل دیا کہ عمران خان کو قتل کرنے اور ڈرانے کی کوشش کی جا رہی ہے. دہشت گرد سارا پاکستان چھوڑ کر اڈیالہ جیل کیوں گئے, یہ سوالیہ نشان ہے. اگر عمران خان کو کچھ ہوا تو اس کی ذمہ داری موجودہ حکومت پر ہوگی. جناب بالکل ٹھیک ہے, موجودہ حکومت از ریسپانسبل فار دا سیکورٹی آف دی ایکس پرائم منسٹر آف پاکستان عمران خان, اور یہ ذمہ داری اس موجودہ حکومت پر عائد ہوگی, کیونکہ خبر یہ بھی ہے نا کہ دوسری طرف سے مشیر وزیر داخلہ کس کو بنایا جا رہا ہے, رانا ثناء اللہ, اور رانا ثناء اللہ نے اس سے پہلے کیا کچھ نہیں کیا آپ کے سامنے ہے. عمران خان پر وزیر آباد جوڈیشل کمپلیکس, ہیلی کاپٹر, زمان پاک, یہ سارے واقعات جس کا ذکر جو ہے وہ شعیب شاہین صاحب نے کیا ہے. رانا اچھا پھر وہ یہ کہتے ہیں جی کہ رات شیر افضل مروت صاحب نے جو ٹویٹ کیا وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ عمران خان صاحب کو بنیادی طبی ضروریات سے جو ہے محروم رکھا جا رہا ہے. اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا رانا صاحب جب آئے ایک عدالت کے جو احتساب عدالت کے جج ہے تو انہوں نے کہا کہ آپ کو ڈاکٹر مل گیا, تو خان صاحب نے کہا کہ جناب ڈاکٹر تو نہیں ملا. تو اس پر انہوں نے کہا کہ انشاءاللہ اگلے اتوار, اب کئی اتواریں گزر گئی, ڈاکٹر جو ہے وہ نہیں مل رہا. ڈینٹسٹ شاید پڑھنے گیا ہوا ہے اور جب تک اس کی تعلیم مکمل نہیں ہوگی شاید عمران خان کو یہ ڈاکٹر ڈینٹسٹ جو ہے وہ نہ مل سکے. تو انتظار کیا جا رہا ہے کہ کب انفیکشن جی پھیل رہا ہے, آنکھوں میں بھی ان کے درد ہے, یہ بھی انہوں نے کہا. اور دوسری جو چیز ہے کہ بشرا بی بی کی طبیعت بھی خراب تھی. اچھا دونوں کو نا طبی امداد نہیں دے رہے, وہ کیوں نہیں دے رہے اور کس کے کہنے پر نہیں دے رہے یار؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نا جو ان کی سیرت ہے, سپہ سالار بہترین, مبلغ بہترین, استاد بہترین, باپ بہترین, اور جو مقام ان کو نبیوں میں حاصل ہے یعنی وہ سب سے اعلیٰ اور اونچا مقام ہے. آپ کی زندگی جو ہے نا وہ آپ کو سکھاتی ہے, تمام انسانوں کو سکھاتی ہے, چاہے وہ کسی بھی مسلک سے, کسی بھی آپ کے مذہب سے اس کا تعلق ہو, کہ آپ نے زندگیوں میں اور اپنے جو آپ کے روزمرہ کے معاملات ہوتے ہیں اس میں اعتدال کیسے پیدا کرنا ہے, اور آپ کی جس منصب پہ آپ بیٹھے ہوں آپ کی ذمہ داری کیا ہے. جناب سیکھنے کی بات یہ ہے کہ آپ کیا اس راستے پر چل رہے ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہے, اور آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ قیدیوں کے ساتھ وہ سلوک کیا جائے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب جنگ جیتے, غزوات کے اندر سب کچھ ہوا. یہ مثال آپ کے سامنے ہے نا, یہ تو پھر خان صاحب ہیں, اس ملک کے وزیر اعظم رہ چکے, ان کے اوپر کوئی ایسا الزام نہیں ہے جو ثابت ہو چکا, جھوٹے گواہوں سے آپ نے ثابت تو کیا لیکن فائنلٹی کی طرف چیزیں نہیں گئی. آپ اس کے ساتھ یہ سلوک کر رہے ہیں, یعنی اس کے جو حقوق ہیں آپ انہیں تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. ہم نے اس ملک کے اندر نا کیا کیا, ہم نے اس ملک کے اندر نا کلبھوشن کو جو عزت دی ہے نا وہ شاید ہم نے اپنے سیاسی قیدیوں کو نہیں دی. سوری ٹو سے, اینڈ دس از دا ٹریجڈی آف پاکستان's پالیٹکس انفارچونیٹلی. تو ابھی بھی وقت ہے, اگر آپ اس سے کچھ سیکھ لیں تو ٹھیک ہوگا, ادروائز تاریخ جو آپ کے بارے میں لکھے گی آپ اسے مٹانا بھی چاہیں گے تو آپ خود تو مٹ جائیں گے, لیکن آپ کے یہ کرتوت, سیاہ کرتوت جو ہیں وہ تاریخ میں ہمیشہ لکھے جائیں گے. ویورز, اسد کیسر نے بھی کہا, وہ کیا کہتے ہیں جی کہ ہم پوری تحریک چلائیں گے, یہ کہتے ہیں کہ مفاہمت کی بات کس کی مفاہمت, ہم گرینڈ الائنس بنانے جا رہے ہیں اور ہم پورے ملک میں تمام سیاسی جماعتوں کو اکٹھا کریں گے اور اس قسم کے ہتھ کنڈوں سے ہمیں مایوس کریں گے. تو یہ ان کی غلط فہمی ہے. دیکھیں جی, اب یہ ڈرامہ تھا نہیں تھا, دیر از اے سیریس کنسرن, اس کی انکوائری جو ہے انڈیپینڈنٹ ہونی چاہیے. ویورز, آپ کو خبر یہ بھی دے دیں گے, پاکستان تحریک انصاف نے پشاور ہائی کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹایا اور انہوں نے کہا کہ پورے ملک کے اندر مخصوص نشستیں ہمیں نہیں دی گئی اور اس کا
اثر جو ہے وہ قومی اسمبلی پر بھی پڑا، پارلیمنٹ پر بھی پڑا، پاکستان کے عوام کے مینڈیٹ پر بھی پڑا، اب آنے والے دنوں میں حکومت کے فیصلوں پر بھی پڑے گا، کیونکہ نمبرز جو ہیں انہیں پلس کیا جا رہا ہے، ان لوگوں کو نوازا جا رہا ہے جن کا عوام کے سامنے کوئی مینڈیٹ یا کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اچھا جی، اس کے اوپر 2 رکنی بینچ پشاور ہائی کورٹ کا جسٹس اشتیاق ابراہیم کی سربراہی میں ایک تو جی 2 رکنی بینچ تھا، پھر اب سماعت پشاور ہائی کورٹ کے جسٹس اشتیاق ابراہیم کی سربراہی میں 5 رکنی لارجر بینچ جو ہے وہ کر رہا ہے۔ دلائل بہت ہی امپورٹنٹ تھے وکیل بابر روان صاحب کے۔ انہوں نے کیا کہا کہ 9 مارچ کو صدارتی الیکشن ہو رہا ہے، جبکہ 93 سیٹوں والی پارٹی کو مخصوص نشستیں نہیں دی گئی، جس کا صوبے میں ایک رکن اسمبلی ہے۔ انتہائی اہم نقطہ، یعنی ایک جماعت ہے جی، اس کا ایک صوبائی رکن ہے، ان کو 2 مخصوص نشستیں ملی۔ الیکشن کمیشن نے تحفے میں ان پارٹیوں کو مخصوص نشستیں جو ہیں وہ دی ہیں۔ یہ ایک عجب ماجرا ہے، جن لوگوں کو نوازا جا رہا ہے نا پاکستان کی اسمبلیز کے اندر۔ اچھا، وہ الیکشن کمیشنر کے بارے میں بات نہیں کرتے، انہیں پتہ ہے کہ ہمیں ہرایا گیا اور ان کو پتہ ہے کہ ہمیں جتوایا گیا، یہ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ چل رہی ہیں، وہ بات نہیں کریں گے کیونکہ انہیں نوازا بھی گیا ہے۔ پھر وہ یہ بھی کہتے ہیں جی کہ ان تمام پارٹیوں کے حق انہوں نے ڈاکہ ڈالا، تحفے میں سیٹس دی گئی۔ اب سماعت جی 13 مارچ کو ہوگی، لیکن اس سے پہلے ایک ہائی کورٹ میں بھی درخواست جو دائر کر دی گئی ہے، اور صاحبزادہ محمد حامد رضا نے دائر کی ہے۔ درخواست میں الیکشن کمیشن اور پاکستان پیپلز پارٹی سمیت دیگر کو جو ہے فریق بنایا گیا ہے۔ الیکشن ایکٹ یہ سنتے جائیں، اور انتہائی اہم نکات ہیں، کیونکہ جب آپ اس کیس کی ہیئرنگ اور ڈیٹیلز آپ کے سامنے آئیں گی تو آپ کو معلوم ہوگا کہ تحریک انصاف کی طرف سے مدعا کیا اٹھایا گیا اور عدالت اس وقت کیا پوزیشن لیے ہوئے ہے، اور دوسری طرف سے کیا فیصلہ آیا۔ الیکشن کمیشن نہ تو ٹرائبونل ہے نہ عدالت۔ درخواست گزار نے استدعا کی کہ الیکشن کمیشن کا فیصلہ کالعدم قرار دیا جائے، یعنی اس کو ختم کیا جائے۔ دیگر سیاسی جماعتوں کو مخصوص نشستیں دینے کا الیکشن کمیشن کا نوٹیفیکیشن کالعدم قرار دیا جائے، یعنی ختم کیا جائے۔ سوالات جو اس سے جڑے ہوئے ہیں جی کہ 19 نشستیں جیتی اپوزیشن نے خیبر پختونخوا میں، ذرا غور کریں، 26 مخصوص نشستیں انہیں دے دی گئی۔ یعنی اس سے بڑا بھونڈا مذاق کیا ہوگا کہ آپ کو عوام کہتی ہے کہ تم اتنے لائق ہو، اور وہ بھی کس طرح لائق بنایا گیا، نالائقوں کو جو رپورٹ کارڈ تھا اس میں رد و بدل کر کے پھر آپ کے حصے میں 19 سیٹیں آتی ہیں، اور آپ کو مخصوص نشستیں کتنی دی گئی؟ 26۔ اور یہ سنی اتحاد کونسل کو جو ہے وہ ایک بھی نشست اس میں نہیں دی گئی۔ اچھا، پھر الیکشن کمیشن نے فیصلے میں لکھا کہ آئین کے آرٹیکل 51 کے مطابق مخصوص نشستیں صرف اس جماعت کو ملیں گی جس کی قومی اسمبلی میں الیکشن جیتنے کے بعد نمائندگی ہو، جبکہ الیکشن کمیشن نے آئین کے اسی آرٹیکل کے دوسرے حصے کو اگنور کیا۔ انتہائی اہم نقطہ ہے، اس میں کیا لکھا ہوا ہے کہ آئین کے آرٹیکل 51 میں واضح لکھا ہے کہ مخصوص نشستوں کے لیے سیاسی جماعت میں شامل ہونے والے آزاد امیدواروں کو گنا جائے گا۔ علی ظفر نے یہ بھی کہا کہ 2019 میں یہ واردات، اور جب پوچھا گیا 2019 کی بات ہے جی، باپ پارٹی کو بلوچستان کے اندر، بلوچستان عوامی پارٹی کو الیکشن کمیشن نے کیا کیا جی کہ فہرست جمع نہ کرانے کے باوجود خیبر پختونخوا میں مخصوص نشستیں دی، اور الیکشن کمیشن نے فیصلے میں لکھا کہ ہم نے معاونت کے لیے وکیل سے الیکشن کمیشن کا متعلقہ حکم نامہ مانگا، لیکن علی ظفر باپ پارٹی کو نشستیں دینے والا حکم نامہ نہیں دے سکے۔ اچھا دیکھیں انہوں نے گیم کیا ڈالی، کاروائی کیا ڈالی، واردات کیا ڈالی۔ سوری ٹو سے، اب ہم کیا کریں، جب چور چوری کرے گا تو اسے ہم چوری کہیں گے، ہم اسے یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ اٹھا کر لے کر چلا گیا، ہم یہی کہیں گے نا کہ چور نے چوری کی اور وہ چوری کر بھاگ گیا۔ جب کوئی کسی کے گھر پر گن پوائنٹ کے اوپر جو ہے آپ لوٹ مار کریں گے تو ہم کیا کہیں گے کہ ڈاکہ ڈالا۔ کوئی واردات ہوگی کسی کو روک کر آپ اسے لوٹیں گے تو ہم کیا کہیں گے کہ کچھ ڈاکو جو تھے وہ آئے اور انہوں نے کہا کہ یہ تمام چیزیں ہمیں دے دو، اور انہوں نے دے دی، ایسا نہیں ہم کہیں گے، اسے ہم واردات ہی کہیں گے۔ تو یہ جو واردات ہوئی ہے نا، ود ڈیو ریسپیکٹ ٹو آل دا اسٹیک ہولڈرس، الیکشن کمیشن اس میں بہت بڑا نا ایسا کردار ادا کر رہا ہے جو یہ بھی تاریخ میں سیاہ حروف میں لکھا جائے گا، چونکہ جو فیصلہ الیکشن کمیشن کا تھا نا، ایک پریسیڈنٹ آپ نے سیٹ کیا کہ یہ سیٹیں باپ پارٹی کو خیبر پختونخوا میں دے دی جائیں۔ علی ظفر صاحب نے کہا جی کہ آپ کی اپنی مثال موجود ہے، ایک پریسیڈنٹ موجود ہے جس کی بنیاد پہ آپ نے یہ کیا، تو پھر الیکشن کمیشن نے آگے سے کیا کہا، انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی آپ فیصلہ دکھائیں، کہاں ہے لکھا ہوا۔ تو علی ظفر صاحب نے نا اس میں یہ پوائنٹ اٹھایا کہ جب ہم نے الیکشن کمیشن اور پاکستان سے یہ سوال اٹھایا کہ آپ ہمیں وہ متعلقہ ڈاکومنٹ فراہم کریں کیونکہ یہ آپ کا اپنا آرڈر ہے، تو اس کے اوپر متعلقہ ڈاکومنٹ فراہم نہیں کیا گیا اور الیکشن کمیشن آف پاکستان نے اسے منع کر دیا۔ کین یو بلیو کہ کس قسم کی واردات جو ہے
وہ اس ملک کے اندر ڈالی جا رہی ہے. اور پھر رائٹ ٹو انفارمیشن ایکٹ کے تحت ہر ادارہ معلومات فراہم کرتا ہے، مگر الیکشن کمیشن آف پاکستان نے یہ ڈاکومنٹ پرووائڈ نہیں کیا. اب دیکھنا یہ ہوگا جی کہ سپریم کورٹ تک یہ معاملہ مجھے تو جاتا ہوا نظر آ رہا ہے. عدالتیں اس حد تک ضرور کریں گی کہ جی یہ مخصوص نشستیں ہیں، حالانکہ مخصوص نشستیں ایک پریسیڈنٹ سیٹ ہے، اس کو فالو کرتے ہوئے حق یہ بنتا ہے سنی اتحاد کونسل کا جو نشستیں انہیں دینی چاہیے. لیکن مجھے یہ لگتا یہ ہے کہ شاید کہیں نہ کہیں یہ معاملہ لنگر آن ہوگا اور اس حد تک ریلیف پاکستان تحریک انصاف کو ضرور ملے کہ یہ مخصوص نشستیں ہم کسی اور جماعت کو نہیں دے سکتے، کیونکہ اس میں آئین اور الیکشن ایکٹ بہت کلیئر ہے، اس میں کوئی جو ہے کہیں پر بھی کوئی سکم موجود نہیں ہے. لیکن یہ ضرور کہا جائے گا کہ دیکھیں جی انہوں نے جمع نہیں کروائی لسٹ تو لہٰذا ہم نہیں دے رہے. اور اگر یہاں سے ریلیف مل گیا اپنا پشاور ہائی کورٹ سے، سپریم کورٹ میں یقیناً اس ریلیف کو جو ہے وہ ریورس کر دیا جائے گا، کیونکہ قاضی صاحب کی عدالت آئی ڈونٹ تھنک سو کہ وہ اب کبھی بھی پاکستان تحریک انصاف کے حق میں کوئی فیصلہ دیں گے. اور میں آپ کو ایک بات آگے بڑھنے سے پہلے یہ بھی بتا دوں کہ ہو یہ رہا ہے، اور میں نے آپ کو، اگر آپ مجھے ریگولر سنتے ہیں، آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے ایک خبر آپ کو دی تھی، اور خبر یہ تھی کہ ایکسٹینشن کی بات ہو رہی ہے جی، چیف جسٹس کی ایکسٹینشن کی بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، تو ہمارے آپ تمام دوست جو ہیں نا وہ معتبر ہیں ہمارے لیے. میں جتنی بھی انفارمیشن آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں وہ بڑی تحقیق کے ساتھ، گفتگو مختلف ایک سورس سے نہیں کئی لوگوں سے ہم بات کرنے کے بعد آپ کو جو ہے وہ انفارمیشن آپ تک پہنچاتے ہیں. تو میں نے یہ کہا تھا کہ چیف جسٹس صاحب کی ایکسٹینشن، تو کسی دوست نے لکھا اور بہت ہی جو ہے وہ سخت الفاظ لکھے کہ جناب آپ کو یہ نہیں پتا کہ چیف جسٹس کی ایکسٹینشن نہیں ہو سکتی، اور وہ کیوں ایکسٹینشن لیں گے، طریقہ طے پا گیا. ارے بھائی یہ پاکستان ہے، یہاں سب بھی کچھ ہو سکتا ہے. پاکستان کے میڈیا نے اسے رپورٹ کیا، جا کے آپ سرچ کر لیں. سوال ہوا کہ جناب چیف جسٹس کی ایکسٹینشن کا بھی معاملہ اس کے اندر موجود ہے. اور میں آپ کو ایک بات بتا دوں، بہت سنجیدہ گفتگو ہو رہی ہے اس وقت کہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو ایکسٹینشن دی جائے. اس کے اوپر کوئی ایکٹ لائیں گے، ایکٹ آف پارلیمنٹ یا ایکٹ آف آئی ڈونٹ نو، اسے ایکٹ آف ولگیرٹی کہنا چاہیے جی، اور کیا ہم کہیں گے. جو کچھ اس بےہودہ قسم کا مذاق جو ہے پاکستان کی عوام کے ساتھ اور پارلیمنٹ کے ساتھ کیا جا رہا ہے کہ ایکسٹینشن آپ دیں گے قاضی صاحب کو، اگر آپ دیں گے تو قاضی صاحب سے سوال یہ ضرور کیا جائے کہ قاضی صاحب کیا آپ یہ ایکسٹینشن لینا پسند فرمائیں گے. اور پاکستان کی عوام یہ آپ کس سے سوال کرتی ہے، کیونکہ آپ پاکستان کی عوام کے چیف جسٹس ہیں، اور کیوں آپ لینا چاہیں گے؟ کون سا ایسا ایک ملک جو ہے وہ نازک حالات سے گزر رہا ہے کہ آپ کے ہوتے ہوئے پاکستان کی عوام کو انصاف نہیں مل سکتا؟ ایک ہی بات رہ جاتی ہے نا کہ یار ٹھیک ہے، قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے جو فیصلے ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف کے لیے بہت خطرناک ثابت ہوتے ہیں. تو یہی وجہ نا، اور کیا وجہ ہے. اور پھر یہ بھی ایک انتہائی اہم نقطہ ہوگا کہ باقی آنے والے ججز کیا فیصلے کریں گے، کیونکہ یہ جتنی اپیلیں ہیں نا عمران خان کی اسلام آباد ہائی کورٹ میں، الٹیمیٹلی انہوں نے سپریم کورٹ آف پاکستان جانا ہے، اور وہاں پر بیٹھے ہوں گے قاضی صاحب. اگر انہیں ایکسٹینشن مل گئی تو پھر ویورز ان کی یہ کوشش ہوگی کہ فیصلے یہاں سے کروا کر ہمیشہ کے لیے یہ چیپٹر جو ہے کلوز کر دیا جائے. لیکن اتنا آسان نہیں ہے بھائی. اب پاکستان کی اپوزیشن کا کردار جو ہے وہ شروع ہو جائے گا، اور پاکستان کی اپوزیشن ضرور کوشش کرے گی، لیکن جو ایک شور و غل ہوگا اور پارلیمنٹ کے اندر جو ہم ایک اپوزیشن دیکھ رہے ہیں، اس پورے ماحول میں ایسے جو ترمیم ہیں جتنی کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے وہ ہو جائیں گی. نیب کو ختم کرنے کی بات کی جا رہی ہے، اور ایک اور بھی اس کے اندر دیکھنا یہ ہوگا کہ اتحادی اس پر بات مانتے یا نہیں مانتے. لیکن ایک فائدہ یہ ہوگا کہ اگر نیب ختم ہو گیا تو پھر خان صاحب کی یہ توشہ خانہ اور دیگر جو کیسز ہیں یہ بھی ایک دم سے جو ہے وہ ختم ہو جائیں گے، کیونکہ انہیں یہ معلوم ہے کہ کل کو یہ جو گاڑیاں اور جو دیگر معاملات ہیں، جو کیسز توشہ خانہ کے ریفرنسز جو سب موجود ہیں، ان کو ختم کرنے کا ایک طریقہ ہے کہ اس پورے معاملے کو ہی ختم کر دیا جائے جہاں سے بار بار یہ سوال اٹھایا جاتا ہے اور جہاں پر یہ کیسز جو ہیں پینڈنگ ہیں. ایک ہی طریقہ ہے نا، وہ عدالت ہی ختم کر دو، وہ نظام ہی اڑا کر رکھ دو جو تم سے یہ سوال کرتا ہے. ویورز، یہ شو تھا آج کا ہمارا. اپنے کمنٹس ضرور بھیجیے گا، اور میں آپ کو جاتے جاتے یہ بھی خبر دے دوں کہ حسن اور حسین صاحب کے جو گرفتاری کے وارنٹ تھے، آپ کو یاد ہوگا ایک تو فلیگ شپ اور العزیزیہ ریفرنس میں درخواست دائر کی تھی. اب انہوں نے ایک چٹھی ڈالی ہے، درخواست عرضی ڈالی قاضی مصباح صاحب کے ذریعے کہ ہمیں 12 مارچ کو پاکستان آنا چاہتے ہیں. تو اس پر عدالت میں نیب پروسیکیوٹر نے یہ کہا کہ ملزمان کو پیش ہونا پڑے گا.
اس کے بغیر وارنٹ گرفتاری معطل نہیں ہو سکتے۔ کل فیصلہ محفوظ ہوا اور آج احتساب عدالت نے نیب ریفرنسز میں حسن اور حسین نواز کے دائمی وارنٹ گرفتاری جو ہیں انہیں معطل کر دیا ہے۔ ویورز، یہ ہمارا آج کا شو تھا۔ اگلی ویڈیو میں آپ سے جلد ملاقات ہوتی ہے، اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد۔